हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन की तारीफ हो, जलाल के बादशाह की तारीफ हो। आज हमने खूब दिल खोल कर खुदावन की प्रस्तिश की, खुदावन के नाम को जलाल दिया। इससे पहले कि हम अपनी यूजुअल जो स्टडी है बुक ऑफ एक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, हम चैप्टर 3 में 2-4 बातें शेयर करूंगा जो कि न्यूज़ के वाले से हमने नोट किया है कि कल के 1-2 दिनों में दुनिया में क्या क्या कुछ हुआ है। दहशतगर्दी जो है वो फैली है और ज़्यादा, और ये चीज़ें हम आज से काफ़ी साल पहले से, जब से हम इधर से मिल रहे हैं, 2-3 साल पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले भी जो है खुदावन ये चीज़ें रिवील कर रहा था, और खुदा का शुक्र है कि खुदावन का ये जो कलाम है, ये किताब है, ये ज़िंदा कलाम है, ज़िंदा किताब है। और ये चीज़ें उस वक़्त जो हम पढ़ते थे और ये देखते थे कि दुनिया में ये कुछ होगा, और अब वो कुछ हो रहा है। हमने जब मुकाशफा की स्टडी की थी, बुक ऑफ रेवलेशन की, और हमने उसमें इज़िकियल में पढ़ा था गॉग ऑफ द मैगॉग, यानी जूज जो कि माजूज की सरजमीन का है। वो बेसिकली सिलसिला शुरू हो चुका है। कल जो आपने देखा टर्की में जो कुछ हुआ, किस ने देखा है कि टर्की में क्या हुआ? अगर नहीं मालूम तो तुर्की में क्या हुआ है कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है तुर्की का, रजब तैयब एर्दोगान जो है, बेसिकली वो बहुत प्रो इस्लामिस्ट है। यूँ समझें कि दुनिया में 2 तरह के इस्लामिस्ट हैं। एक आइसिस टाइप लोग हैं जो ओपनली मुजरमाना चीज़ें करते हैं, और वो जो है वो जंग कर रहे हैं, वो बहुत एक्टिवली वॉर कर रहे हैं। और दूसरे वो हैं जो कि एर्दोगान जैसे लोग हैं, या इमरान खान जैसे लोग हैं, जो प्रो आइसिस, प्रो तालिबान, प्रो इस तरह के, और वो जो है वो अपना वेट कर रहे हैं अपनी उस चीज़ का। बेसिकली ये जो बीस्ट होगा उसको जो लीड किया जाएगा वो यहाँ से लीड किया जाएगा, क्योंकि जो लास्ट बीस्ट जो था वो जिसको वूंड किया गया था वो ऑटोमन एम्पायर थी, जिसको डेडली वूंड मिला था, वो मारा गया था। यानी ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करके सल्तनत उस्मानिया को 1924 में 21 to 24 ये किया गया था। अंग्रेज़ों ने, फ्रेंच ने, और जो यूरोप था, इन्होंने ये काम किया था, रशिया ने ये किया था, और पूरे मिडिल ईस्ट को डिवाइड कर दिया था। लेकिन अब वो सब कुछ जो है वो इकट्ठा हो रहा है। रात को क्या हुआ कि जो टर्किश आर्मी है उन्होंने लास्ट अपनी ट्राई की, उन्होंने कोशिश की गवर्नमेंट को टेक ओवर करने की, लेकिन उनकी कोशिश जो थी वो नाकाम हो गई। और उस कोशिश से ये फ़ायदा हो गया, मतलब कि मुझे नहीं, हमें नहीं, तैयब एर्दोगान को जो उनका सदर है कि वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। एंड रिमेंबर दैट कि वो बहुत ही स्टॉन्च जो इस्लामिस्ट है बेसिकली इन हिज ओन हार्ट। और ये वो जगह है जहाँ से जो है वो मुखालफे मसीह उठेगा, जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट होगा। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये विदिन एक नाइट सब कुछ हुआ और एकदम खबर जो है वो ऑफ भी हो गई। लेकिन इट इज़ नॉट समथिंग जिसको हम लाइटली लेना चाहिए, समथिंग वेरी सीरियस है स्टार्टेड। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि तुर्की का जो कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील किया जाएगा, तुर्की का जो है वो नाम तब्दील किया जाएगा, और वापस इस्लामिक जो एम्पायर है, इस्लामिक जो ट्रेड्स हैं उसको इंट्रोड्यूस दोबारा करवाया जाएगा, जो कि आगाज़ होगा उस हैवान की जो बीस्ट है, जो कि लैंड बीस्ट था। एक तो पर्सन बीस्ट था जो कि मुखालफे मसीह है, और दूसरा जो है वो लैंड बीस्ट है जो कि एरिया है जिसके ऊपर हुकूमत वो करेगा। और उसकी जो है वो रीशेपमेंट जो है वो होनी शुरू हो जाएगी, और ये जो सारा इराक, ईरान, ये सारे एरियाज हैं जो उसमें शामिल हो जाएंगे। मेरे ख्याल वो बहन सोनिया और अमोर भाई आज नहीं आए। जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, जब ये यूके का रेफरेंडम की बात हो रही थी, तो मैंने उनसे एक बात की थी। मैंने कहा था कि मीका की किताब में जो प्रोफेसी है उसके मुताबिक यूके अलहदा होना चाहिए, और ये होगा भी, क्योंकि यूरोप जो है वो बहुत जल्दी अंडर अटैक, अभी तो बहुत कम है, लेकिन बहुत जल्दी टर्की को आप हिस्सा इसका बनते हुए देखेंगे। और जैसे ही वो टर्की बन जाएगा, लाइक पूरा रेला जो है वो आ जाएगा, मिलियंस ऑफ दोज पीपल जो कि रेडिकलाइज्ड हैं। और अपने कल रात को देख ही लिया है कि तुर्की के जो लोग हैं वो रेडिकल इस्लाम को, रेडिकल माइंडेड लीडर को वो फॉलो कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग दैट। सो तुर्की जो है इसमें खमीर लग चुका है। बाइबल में क्या लिखा है कि आसमान की बादशाह ऐसे खमीर की मानत भी है, जो कि नेगेटिव चीज़ को जाहिर करता है, नॉट पॉजिटिव, कि थोड़ा सा खमीर जब डाला तो पूरा आटा खमीर हो गया। सो ये चीज़ जो है वो कड़वे दाने
یہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کو دو چیزوں سے تشبیہ دی تھی. ایک جو پازیٹیو پروگرس ہے، یعنی کہ جب کلام کو کا بیج ڈالا تو لکھا کہ وہ بڑھ کر ایک پودا بن گیا اور پوری جو ہے وہ کائنات کے پرندوں کو وہ جگہ دیتا ہے اور بڑھ گیا اور پوری دنیا میں جو ہے خدا کی بادشاہی بڑھی. لیکن آن دی ادر سائڈ کڑوے دانے اور ایسا خمیر بھی ہے کہ جس میں جو ہے لوگ اس چیز میں بھی بڑھیں گے. اور اسی لیے بائبل میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے بک آف ریولیشن میں کہ جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا. سو دونوں سائیڈ کی جو ایکسٹریم ہے اب وہ شو ہوگی. اینڈ ٹائمز میں جو ہے وہ مڈل گراؤنڈ اب نہیں رہے گا. دس از دا ٹائم آف سیپریشن. جو پاکیزگی کی طرف آئیں گے وہ پھر بالکل ہی پاکیزگی کی طرف آ جائیں گے اور لوگ فیصلے کریں گے خدا کے ساتھ چلنے کے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے پاکیزگی کے لیے. اور پھر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بالکل ناپاکی کی طرف چلے جائیں گے اور وہ بالکل ہی اس طرف چلے جائیں گے. سو خداوند کیا کرے گا؟ وہ ایک گیپ کریٹ کر رہا ہے. جیسے خداوند نے بحر کلزم کو دو حصے کر دیا تھا، جیسے خداوند نے جو ہے وہ آدھوں کو برکت کے اور آدھوں کو لعنت کے پہاڑ پر جو ہے وہ کھڑا کر دیا تھا، جیسے خداوند نے جو ہے وہ اندھیرے کو اجالے سے جدا کر دیا تھا پہلے دن، ایسے خداوند جو ہے وہ اب کر رہا ہے. سو اس چیز کے لیے ہم تیار رہیں. اس سال جو فال فیسٹ ہیں، جو آٹم کی جو خزاں کی عیدیں ہیں، عیدیں یعنی کہ نرسنگوں کی عید اور کفارے کی عید اور کون سی عید ہے؟ خیموں کی عید، عید خیام کس منتھ میں آ رہی ہیں؟ اکتوبر میں آ رہی ہیں. ویسے نارملی سپٹمبر میں بھی آتی ہیں لیکن اس سال اکتوبر میں اس لیے آ رہی ہیں کہ 13واں مہینہ ببلیکل کیلنڈر میں ایڈ ہوا تھا. سو اکتوبر میں آ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان عیدوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ خداوند کا پلان ہے، یہ خدا کا کیلنڈر ہے، یہ خدا کی وہ گھڑی ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنی گھڑی ملانی ہے. کیونکہ خداوند جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی عیدوں پہ کرتا ہے. یسوع مسیح مرے تھے تو وہ خداوند کی عیدوں پہ مرے تھے، ہیبرو عیدوں پہ، چاہے ہم ان کو جیوش عیدیں کہیں، چاہے ہم ان کو ہیبرو عیدیں کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن وہ یسوع مسیح نے جو کچھ بھی کیا وہ انہی عیدوں پر ہوا تھا. موت جو ہے فسح پر، قبر میں جانا بے خمیری روٹیوں پر، اور پہلے پھلوں کی عید پر قبر سے باہر آنا، عید پینتیکوست والے دن پاکرو کا آنا. اور اب 3 عیدیں جو ہے رہ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا یسوع مسیح اس سال آئیں گے، لیکن کیا ہے کہ 7 سال کا عرصہ بھی جو ہے وہ بہت جلدی شروع ہونے کو ہے. اور جب بھی وہ ہوگا وہ عیدوں کے موقع پر کام شروع ہوگا. سو ہم کوئی ڈیٹ جو ہے اناؤنس نہیں کرتے، نہ ہی کرنی چاہیے کیونکہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ ایسا کسی کو بھی نہیں معلوم. لیکن جب جو فال فیسٹ آئیں آپ نظر اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل میں کوئی جنگ شروع ہو جائے یا مڈل ایسٹ میں کوئی ایسا جو ہے وہ کام شروع ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آخری زمانے کا کام تیز ہو جائے گا. لیکن جو کچھ آج ترکی میں ہوا ہے دیٹ از ویری ویری کی ایونٹ جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم جائیں گے بک آف ایکٹس چیپٹر 3 میں اور اس کی 19th ورس سے. ویسے تو 20th سے پڑھنا ہے لیکن 19th سے ہم پڑھ دیں. لکھا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا یعنی یسوع کو بھیجے. کون بھیجے؟ باپ بھیجے. کس کو بھیجے؟ خداوند یسوع مسیح کو بھیجے. اگلی آیت بڑی زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے سمجھنا. لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خداوند نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. ضرور ہے کہ وہ سب چیزیں بحال جب تک نہ کی جائیں خداوند آسمان میں رہے. آسمان میں کب تک خداوند یسوع مسیح رہیں گے؟ جب تک سب چیزیں بحال. اور بھی خداوند نے ایسی باتیں کی تھی کہ میرا آنا تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ نہیں ہوگا. وہ کیا کہا تھا؟ جب تک پوری دنیا میں انجیل کی منادی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. جب تک جو ہے وہ جو میتھیو چیپٹر 24 میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ قوموں پر قومیں چڑھائی کریں گی. جب تک مخالف مسیح نہ آ جائے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے جب تک گناہ کا وہ شخص ظاہر نہ ہو، جب تک جو ہے وہ حیوان جو ہے دنیا میں ظاہر نہ ہوگا، مسیح کا آنا نہیں ہوگا. اس چیز کو ہم نے کلیئرلی جو ہے وہ سمجھنا ہے، جاننا ہے.
کہ there are some prerequisites جو کہ مسیح کے آنے سے پہلے کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط ہیں جن کو پورا ہونا ضرور ہے، اور ایسی شرائط ان میں شامل ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے، جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے مخالف مسیح کو آنے کی جو ذمہ داری وہ ہمارے اوپر نہیں ہے. وہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب آسمان میں جنگ ہوئی اور ابلیس اور اس کے فرشتوں کو کیا کیا، میکائیل نے اور اس کے فرشتوں نے نیچے گرا دیا اور وہ زمین پر آ گئے. ریولیشن چیپٹر 12 میں لکھا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ زمین کے رہنے والوں اور سمندر کے رہنے والوں تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غضب میں، غصے میں زمین پر آ گئے. سو یہ جو کام ہے یہ ابلیس بھی اپنا کام کر رہا ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں دی گئی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں جن کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا کرنا ہے. آخری زمانے میں ایک چیز بہت زیادہ بڑھے گی، وہ ہے فالنگ آؤٹ یا فالنگ اوے، جس کو گریٹ اپوسٹسی بھی کہتے ہیں. لوگوں کا مرتد ہو جانا، خدا سے پھر جانا. لوگ جو ہیں وہ خدا سے دور ہو جائیں گے. لیکن آن دی ادر سائڈ ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان کھلے گا اور فرشتوں کے ذریعے خداوند اپنے لوگوں کے ذریعے خداوند جو ہے وہ انجیل کی منادی پوری دنیا میں کرے گا. So gospel will be preached to the ends of the earth. دنیا کے انتہا تک جو ہے میرے نام کے گواہ ٹھہرو گے. بائبل میں خداوند نے کیا کہا تھا کہ تم دنیا کی انتہا تک میرے نام کے گواہ ٹھہرو گے. سو اگر یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ جب تک انجیل کی منادی پوری دنیا میں نہیں ہوگی میرا آنا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا یسوع سے جلد آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انجیل کی منادی کرنی چاہیے، پوری دنیا میں انجیل کی منادی کرنی چاہیے. اور یہ آسان اب اس لیے ہو گیا ہے کہ وی کین یوز ملٹی میڈیا، وی کین یوز سوشل میڈیا، وی کین یوز کنونشنل میڈیا، وی کین یوز سو مینی ادر میڈیمز جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم یہ کام آسان کرتے ہیں. ریزن بینگ کہ خداوند نے کہا تھا کہ دانش جو ہے وہ آخری زمانہ میں کیا ہوگی؟ افزوں ہوگی، یعنی کہ جو نالج ہے وہ بڑھ جائے گا بہت زیادہ. اور نالج بڑھنے کا ریزن کیا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کیا ہے؟ خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. نالج کیوں بڑھا؟ تاکہ بھلائی پیدا ہو. کیسے؟ تاکہ جب نالج بڑھے گا تو کلام کا میسج بھی پوری دنیا میں جائے گا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ کلیئرلی لکھا ہے یہاں پر، ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں. کون سی چیزیں جو ہیں وہ بحالی ان کی ضرورت ہے؟ کن چیزوں کی بحالی کی ضرورت ہے؟ میک اے گیس. کیا کیا چیزیں بحال ہونی چاہیے؟ کس کو بحال کرنا تھا؟ خدا یسوع مسیح کا آنے کا سب سے پہلا جو ایک چیز یاد رکھیں کہ جیسے ہی خداوند کا لہو زمین پر گرا اور یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا اور بڑی آواز سے چلا کر جان دی اور اپنا لہو آسمان کے جو پاک ترین مقام میں انڈیلا، تو کلاک جو تھی وہ اینٹی کلاک وائز چلنا شروع ہوگی. ہر چیز جو ہے وہ ریورسل میں ہوگی. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ ہر چیز جو ہے وہ الٹی گنتی شروع ہو گئی واپس. کس چیز کی؟ خداوند بائبل میں لکھے کہ آدم نے جب گناہ کیا تو خدا نے اس کو کیا کیا؟ باغ عدن میں سے نکال دیا. باغ عدن میں سے کیا کیا؟ نکال دیا. اور وہ عدن کے مشرق کی طرف بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو نکالا. وہاں پر دو فرشتوں کو آدم کو نکالا، نہ خدا نے یسوع مسیح آدم کو نکال دیا اور دو فرشتوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا. مشرق کی طرف وہ چلتے گئے. آگے جا کر انہوں نے اور کام خراب کیا. مشرق میں جو ہے وہ بابل کا بت بنایا، برج بنایا. مشرق میں ہی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ قائن نے شادی کی اور وہاں پر ایک شہر بسایا. مشرق میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مشرقی دروازے سے خدا یسوع مسیح واپس آتے ہیں یروشلم میں، ایسٹرن ڈور سے انٹری کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند کیا کر رہے تھے؟ بحال کر رہے تھے، ہر چیز کو ریورس کر رہے ہیں. ہیکل جب خدا نے بنائی تو وہاں پر باغ عدن کی تصویر بنائی. ہیکل کی جو دیواریں تھی وہاں پر پودے بنے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے آپ کسی باغ میں آ گئے. اور سامنے پردے پر دو اینجلز کھڑے ہوئے تھے تلواریں لے کر، اور وہ ایسے کھڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے پر جڑے ہوئے تھے. دیٹ مینس کہ وہ آپ کو بلاک کر رہے ہیں، آپ کو روک رہے ہیں. یو کین ناٹ گو ان سائڈ. پاک ترین مقام میں آپ نہیں جا سکتے، آپ کی انٹری بند ہے. لیکن یسوع کے صلیب چڑھنے سے ہی جیسے ہی یسوع نے جان دی، بائبل میں لکھا ہے کہ دور پہاڑ سے وہ دیکھ رہا تھا اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. ریورسل ہو گیا ہر ایک چیز کا. ریورسل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
بحالی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہر ایک چیز کو خداوند بحال کر رہے ہیں. تو جیسے خداوند نے جان دی ہے, بحالی کا جو کلاک ہے وہ شروع ہو گیا, اور بحالی کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا. بحالی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ریسٹوریشن کی اس کو تعلیم کہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ گاسپل پریچنگ از اباؤٹ ریسٹوریشن. خداوند آپ کو بحال کرتا ہے. سو آپ بتائیے, میں نے آپ کو ہنٹ بھی دے دی ہے کافی طرح, کن چیزوں کی بحالی کی ضرورت ہے؟ اسرائیل کی بحالی. اسرائیل کی بحالی کی ضرورت ہے. اس کے لیے حوالہ بھی ہے, میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ. ہم نے پڑھا بھی تھا ایکٹس چیپٹر 1 ورس 6. انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند, کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ سو لکھا ہے کہ کیا اسرائیل کی بادشاہی تو بحال کر دے گا. ٹھیک ہے, اسرائیل کی بادشاہی کو بحال ہونا ہے. اور کن چیزوں کو بحال ہونا ہے؟ پرسنل لیول پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ داؤد بادشاہ نے اس چیز کو کلیم کیا تھا. داؤد بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ خداوند میرا جو بان ہے, مجھے کمی, وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں اور راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جان کو بحال کرتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. سو داؤد بادشاہ کو ریسٹوریشن کا جو تھا وہ اس کو پتا تھا, ریولیشن اس کو معلوم تھا. اور کن چیزوں؟ اسرائیل کی بحالی. اور کن چیزوں کی بحالی؟ جان کی بحالی. کیسے؟ آدم کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم واپس جو ہے, ہم بھی آدم کے بچے ہیں, ہمیں ہمارے باپ کو جنت سے نکال دیا گیا, ہم واپس خدا میں یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہیکل کو تباہ کیا گیا, خداوند نے کیا کہا کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو. سو جو ٹیمپل کی ریسٹوریشن ہے وہ ہمارے اندر نظر آتی ہے, لیکن ٹیمپل پھر ریسٹورڈ ہو جائے گا. ڈو یو نو دیٹ؟ ہیکل جو ہے دوبارہ بنایا جائے گا. جب خدا کی بادشاہی آئے گی, 1000 ایئرز کنگڈم ہوگی, تو اس میں ہم لوگ لے کے جائیں گے چیزیں اور ٹیمپل بنائیں گے. میرے ساتھ دیکھیں زکریا چیپٹر 6 میں اور اس کے ورس 12 میں. اس سے کہہ دو کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے, یعنی برانچ. کون ہے یہ؟ خداوند یسوع مسیح. اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی. یعنی اس کی جو کنگڈم ہے, اس کی جو بادشاہی میں کیا ہوگا؟ خوشحالی ہوگی. کوئی بھی روئے گا نہیں, ہم سارے خوش رہیں گے. ہماری خوشی کی حالت ہوگی. خوشحالی کا مطلب ہے the state of happiness. ٹھیک ہے, خوشی کی حالت. اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا. ہاں, وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا, اور وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا. اور پھر 15ویں آیت کو دیکھیں, ورس 15 میں لکھا ہے اور جو دور ہیں. کون ہے دور؟ ہم لوگ جو کہ دنیا کی قوموں میں سے ہیں, جو کہ اسرائیل کے, جو یہودا کے قبیلہ میں سے نہیں ہیں, جو دور ہیں, آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے. کیا کریں گے؟ We will build the temple of God. ہاللیلویا. یسوع مسیح ہمیں یوز کریں گے ٹیمپل کو بنانے کے لیے. سو ہیکل کی بحالی بھی چاہیے. ٹھیک ہے, تب تک ہم جو ہے وہ اسپرچولائز سسٹم پر چل رہے ہیں, یعنی کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو, خدا کا روح تم میں بسا ہے. یعنی کہ اب ہم ایز اے ٹیمپل یوز ہوتے ہیں, لیکن پھر ٹیمپل جو ہے ریسٹورڈ ہو جائے گی. اور کن چیزوں کی بحالی کی ضرورت ہے؟ کچھ دسو. آئی تھنک باغ عدن کی بھی بحالی ہوگی. جیسے پہلے جانور ساتھ رہتے تھے, ایسے ہی اینڈ ٹائم میں اس کے بعد بھی لکھا تب بھی ایسے ہی ہوگا. بالکل. بحالی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں جی, ہو جائے گی. شیر دے سکتے ہاتھ پھیرنا ہے. خداوند نے کہا تھا کہ وہ پھل میں تمہیں کھانے کو دوں گا, جو پھل ہم کھانے سے رہ گئے. یہ دو چیزیں ہو گئی ہم. ٹھیک ہے, دو باتیں بتائیں. آج آپ لوگ کلام سنائیں گے, ہم مل کے سنیں. سو باغ عدن کی بحالی اور جو زندگی کے درخت ہے اس کے پھل کی بحالی. ٹھیک ہے, اب اس کا ذکر بائبل میں کہاں پہ ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں آئزایہ چیپٹر 11. کاشفہ میں بھی جاتا ہوں. پہلے باغ عدن کی بحالی کو دیکھیں. آئزایہ چیپٹر 11 ورس 1 لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کامپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی. یہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح, the branch. خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو خدا کی 7 روحیں ہیں جن کا مکاشفہ میں بھی ذکر ہے, لوگ کہتے ہیں خدا کی 7 روحیں, یہاں پر 7 اسپرٹس کا ذکر ہے. آپ جب اس حوالے کو پڑھیں, آپ یہ 7 اسپرٹس جو ہے خداوند سے مانگا کریں.
خداوند سے کہیں کہ اے خداوند مجھے یہ ساتوں روحیں دے. ٹھیک ہے, انگلش میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. حکمت کی روح, خرد کی روح. ٹھیک ہے, حکمت وزڈم کی روح, خرد یعنی نالج کی روح, مصلحت کی روح, قدرت کی روح, معرفت کی روح, خداوند کے خوف کی روح اور اس کی شادمانی اور خداوند کے خوف میں. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں, یعنی پہلی جو ہے خدا کی روح. سو ٹوٹل جو ہے وہ 7 روحوں کا ذکر ہے. سو ہولی اسپرٹ, اسپرٹ آف وزڈم, اسپرٹ آف نالج, مصلحت کا جو ہے, قدرت کا, ٹھیک ہے, جیسے سائنس اینڈ ونڈرز, معرفت, ٹھیک ہے, جیسے لوگ خداوند نے کہا کہ میرے لوگ عدم معرفت سے لاکو, خداوند کا خوف, فیئر آف لارڈ. یہ سب روحیں جو ہیں ہوں گی, بحالی کی بات ہوگی. لیکن آگے جو ہے وہ کیا لکھا ہے 5ویں آیت میں, اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگا اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا. پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا. اور بھیڑیا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے اور ننھا بچہ ان کی پیشروی کرے گا. گائے اور ریچھنی مل کر چلیں گے, ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے. اور شیر ببر جو ہے وہ بیل کی طرح, سو وہ میٹ ایٹر نہیں رہے گا, شیر بھی گھاس کھائے گا. ٹھیک ہے, گراس ایٹر بن جائے گا. اور باغ ایدن کا سارا سسٹم ہو جائے گا. اور دیکھیں, دودھ پیچا بچہ سام کے بل کے پاس کھیلے گا اور لڑکا جس کا دودھ چھڑایا ہو افئی کے بل میں ہاتھ ڈال دے گا. وہ تمام کوہ مقدس پر ضرر نہ پہنچائیں گے, نہ ہلاک کریں گے. سو باغ ایدن کی بحالی جو ہے وہ باغ ایدن کی بحالی. اوکے, باغ ایدن کی بحالی میں ایک چیز یہ ہے کہ باغ ایدن کی جو جانور تھے وہ ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں تھے, اینمٹی نہیں تھی. گناہ کے بعد جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا. ایک اور چیز یاد ہوگی کہ باغ ایدن میں ہم خدا کے جلال کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, باغ ایدن میں باپ دادا نے کیا دیکھا, حوا نے اور آدم نے, وہ خداوند کو اپنے روبرو دیکھتے تھے. پھر باغ ایدن میں جو بدن ان کے پاس تھے وہ کون سے بدن تھے, جلالی بدن تھے, جن میں سے لائٹ نکلتی تھی. اسی لیے وہ شرماتے نہیں تھے, کیونکہ ان کو کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی, کیونکہ ان کو جلال گھیرے رہتا تھا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے. پھر لکھا ہے کہ خداوند, متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ خداوند کے جو لوگ ہیں آفتاب کی مانند چمکیں گے, ہمارے اندر سے لائٹ نکلے گی. موسیٰ خداوند کی حضوری میں جب تھا 40 دن 40 رات, پھر 40 دن, پھر 40 رات, 80 دن کے بعد جب واپس آیا تو کیا اس کا چہرہ جو تھا وہ چمک رہا تھا, لوگ دیکھ نہیں تھے اس کو سکتے. سو ہمیں بھی جو ہے یہ ملے گا سب کچھ. باغ ایدن میں یہ سب کچھ خداوند بحال کرے گا. ایک اور چیز باغ ایدن کی بحال ہوگی کہ جانور بولنا شروع ہو جائیں گے. بائبل میں آپ کو پتہ ہے کہ بلعام کی گدھی جب بولی تھی تو خدا نے لکھا ہے کہ اس کی زبان کو کھول دیا تھا. اس کی زبان کو کیوں بند کیا ہوا تھا, تاکہ یہ انسانوں پر لعنت نہ کرے, کیونکہ جانور بھی انسانوں کی وجہ سے, انسان کی وجہ سے باہر نکالے گے. سو جانوروں کی زبانیں کھل جائیں گی, جانور پھر بات بھی کر سکیں گے. جیسا آپ نے یہ جو کانسیپٹ ہے بائبل کا ہے, یہ بڑا کامن ہے. نارنیا جو مووی ہے اس میں شیر کو بولتا ہوا دکھایا گیا اور اس طرح کی چیز. تو یہ بائبل سے چیزیں کاپی کرتے ہیں یہ لوگ. آپ کو یاد ہوگا کہ کسی کا نام رکھنے کے لیے اس کے ساتھ کنورسیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور آدم نے کیا کیا تھا, جانوروں کے نام رکھے تھے, اور جانور پاس آئے تھے تو آدم نے نام رکھے تھے, بیکاز دے کوڈ ٹاک ٹو ایچ ادر. باغ ایدن کی یہ سب بحالی ہے. اور ایک اور چیز کہ خداوند نے کیا کہا تھا, بک آف ریولیشن میں دیکھیں, ریولیشن چیپٹر 2 ورس 7. جس کے کان ہوں وہ سنیں روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے ہیں میں اس سے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. ٹری آف لائف جو ہے, جو کہ آدم پر منع کر دیا گیا تھا, اس کو خداوند الاؤ کرے گا کہ ہم سب اس زندگی کے درخت میں سے کھائیں گے. زندگی کے پانی جو آب حیات کا چشمہ ہے اس میں سے پئیں گے. سو بحالی جو ہے خداوند بحالی کی طرف لے کر جاتا ہے. We have to have the mind of restoration. اور کس کس چیز کی بحالی کی ضرورت ہے, اور بھی بتائیں. یہ تو آگے کی فیوچر کی بحالی ہے. What about personal restoration? بائبل میں لکھا ہے کہ 1 سے 2 بھلے ہیں, ایک اگر گر جائے تو دوسرا اس کو سنبھال لیتا ہے, اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہمیں پرسنل لیول پہ ریسٹوریشن کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے رشتوں میں ریسٹوریشن کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی بلیسنگز میں ریسٹوریشن کی ضرورت ہے. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا بلیسنگ دیتا ہے, اور
یا تو وہ بلیسنگ ود دا ٹائم ہم سے لوز ہو جاتی ہے یا پھر چھن جاتی ہے. ہمیں اس بلیسنگ کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. خداوند کا بندہ داؤد جب کہہ رہا تھا تو میری جان کو بحال کرتا ہے, تو ہی واز آسکنگ فار ایوری تھنگ. وہ ہر چیز کی بلیسنگ کی بحالی کی بات کر رہا تھا. بائبل میں لکھا ہے کہ چور آتا ہے چرانے اور مار ڈالنے. ابلیس کیا ہے؟ وہ چور ہے, وہ آ کر ہماری بلیسنگ کو چھینتا ہے. could be anything. ہماری نوکریاں, ہمارے بچے, ہماری اولاد, مس کیریجز, اینی تھنگ. ہمارے رشتوں کی جو بلیسنگ ہے, رشتوں میں دراڑ, ہماری صحت, ہماری سوچیں. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلے ٹھیک تھا, اب وہ ہارٹ پیشنٹ ہے. اس کو کیا چاہیے؟ ریسٹوریشن چاہیے. کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. He restores my soul. روح بدن جان تینوں لیول پہ جو ہے ہمیں بحالی چاہیے. تو اگر پہلے ہم ڈائبیٹک نہیں تھے اب ہیں, پہلے ہم ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے اب ہیں, دیٹ مینس کہ ہماری صحت جو ہے ہم سے چھن گئی. میرے پاس اچھی جاب تھی, اب نہیں ہے. میرے پاس اپرچونٹی تھی, اب نہیں ہے. خدا نے مجھے اولاد دینے کی کوشش کی, میں نے اس کو لوز کر دیا. ٹھیک ہے, خدا نے مجھے کوئی اور بلیسنگ دینے کی کوشش کی, آئی لاسٹ اٹ. میری جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ آئیڈیل ریلیشن تھا, لیکن بیچ میں ایک دراڑ آ گئی. ٹھیک ہے, میرا جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت زبردست تعلق تھا, لیکن غلط فہمی آ گئی. سو مینی تھنگس, سو مینی تھنگس. لیکن ان سب کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بحالی کی ضرورت ہے. بحالی کی ضرورت ہے. وہ کب تک آسمان میں رہے گا؟ جب تک سب چیزیں بحال نہ کی جائیں. جب تک سب چیزیں بحال نہ ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع ہمارے گھر میں آئے تو ہمیں اپنے گھر کی ہر چیز کو کیا کرنا ہے؟ بحال کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یسوع اس دنیا میں آئے تو ہمیں اس دنیا کے جو سسٹم تھا اس کی بحالی کے لیے کام کرنا ہے. تو پھر جب ہم چاہتے ہیں کہ یسوع ہمارے گھر میں آئے تو ہمارے گھر کی ہر چیز کو کیا ہونا پڑے گا؟ بحال ہونا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع میری لائف میں آ جائے اور کام کرے, تب تک وہ کام پر رہے گا, ادروائز آسمان میں رہے گا. لیکن یسوع نے کیا ہمیں سکھایا تھا کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسی تیری مرضی زمین میں پوری ہو. جیسی تیری مرضی آسمان میں پوری ہوتی ہے ویسی تیری مرضی میرے فیملی میں پوری ہو. جیسی تیری مرضی آسمان میں پوری ہوتی ہے ویسی میری پرسنل لائف میں ہو, ویسے ہمارے رشتے میں ہو, ویسے میرے بچوں کی زندگی میں ہو, میری زندگی میں ہو. تو ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس چیز کے لیے بحالی کی دعا کرنی ہوگی. اینڈ اٹس ناٹ ایزی. یہ ایزی نہیں ہے. اس کو جو ہے وہ یہ جو پروسیس ہے بحالی کا, اس کو اسپرٹ آف الائجہ بھی کہا گیا ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ آخری زمانہ میں خدا نے کیا کہا تھا کہ ایلیا کی روح کو, ایلیا کو بھیجوں گا, ایلیا کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ آپ دیکھ لیں ملکی, ملاکی کی کتاب, چیپٹر ہے 4 اور اس کی 4 ورس ہے. تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو. کیا کرو؟ خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے حکموں کو یاد رکھو. دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر. کون سے دن کے آنے سے پیشتر؟ بزرگ اور ہولناک دن کے. The day of the Lord. The day of the Lord. کون سا دن ہے؟ یہ آخری دن ہے, عدالت کا دن ہے. کیا ہے؟ ایلیا کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا. مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں. یعنی کہ ایلیا کا کام کیا ہے؟ اسپرٹ آف الائجہ کیا ہے؟ کہ وہ بحالی کا کام کرے گا. ٹھیک ہے, بیٹے کو باپ کی طرف یعنی ہم کو باپ کی طرف لے کر جائے گا اور باپ کو بیٹے کی طرف. There are 2 things جو کہ ہیپن ہوں گی آخری زمانہ میں اور بہت جلدی ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہوگا. ایک ہے اسپرٹ آف الائجہ اور ایک ہے the person of Elijah. Do you know that? ایک تو ایلیا خود بھی آئے گا نا, وہ جو 2 گواہ آئیں گے, 2 witnesses جو ہیں, موسیٰ اور ایلیا, وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے. لیکن there is something will be at work, اس کو کہتے ہیں اسپرٹ آف الائجہ. جیسے آخری زمانہ میں 2 چیزیں مخالف سائڈ سے بھی ہوں گی,
ایک ہوگا دا پرسن آف اینٹی کرائسٹ اور ایک ہوگی دا اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ. کیونکہ ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اینٹی کرائسٹ یو ایس اے اینٹی کرائسٹ ہے, اوباما اینٹی کرائسٹ ہے, ابھی ٹرمپ کو بھی اینٹی کرائسٹ ہے, روم اینٹی کرائسٹ ہے, چرچ جو ہے وہ کیتھولک چرچ اینٹی کرائسٹ ہے, ہندو جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے, اور دوسرا ہوگا اسپرٹ آف ایلیجا. ہمیں کیا لینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آبویسلی ہم میں سے کون ہے جو پرسن آف ایلیجا؟ ہم میں سے ایلیا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے. ہم میں سے اگر کوئی دعویٰ کرے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ غلط ہوگا, اس کو ہم باہر نکال دیں گے. جاؤ کہا جاؤ یو ڈرنک, گو ہوم یو ڈرنک. کیونکہ بات یہ ہوگی کہ وہ ایلیجا نہیں ہو سکتا. سنی اگر کہے کہ میں ایلیا مینو مان لو تو پھر یہ غلط ہوگا. سنی کہیں سنی بھائی آپ کر جائیں پلیز, آپ ایلیا نہیں. لیکن اگر سنی کہے کہ آئی وانٹ ٹو واک ان دا اسپرٹ آف ایلیجا, دیٹ مینس کہ ہی از رائٹ. جو کلیسیائیں ہیں دے نیڈ ٹو بی واکنگ ان دا اسپرٹ آف ایلیجا. کیونکہ اسپرٹ آف ایلیجا کیا کرتی ہے؟ یسوع مسیح جب آئے تھے تو کون سا شخص تھا جو کہ اسپرٹ آف ایلیجا میں چل رہا تھا؟ کون تھا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا. وہ توبہ کرواتا تھا لوگوں کو, لیکن اس کا رول کیا تھا کہ وہ مسیح کی آمد کے لیے لوگوں کو کیا کر رہا تھا؟ تیار کر رہا تھا. وہ راستوں کو سیدھا کر رہا تھا, ٹیلوں کو جو ہے وہ نیچے کر رہا تھا. اس نے کہا تھا کہ سب چیزیں برابر کر دی جائیں گی, اونچا نیچے کر دیا جائے گا, نیچے والا اوپر ہو جائے گا, سارا کچھ بحال ہو جائے گا. He was preparing everybody for the first coming of Jesus Christ because he was led by the spirit of Elijah. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ ایلیا البتہ آ چکا اور آ کر سب چیزیں کیا کرے گا؟ بحال کرے گا. ایلیا کیا کرے گا؟ سب چیزیں آ کر بحال کرے گا. تو آخری زمانہ میں بھی یہی ہمیں کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم برکت پائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یسوع آسمان میں نہ رہے بلکہ ہمارے اندر آ جائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلام الماری کی شیلف میں نہ رہے ہمارے اندر آ جائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یسوع میرے اندر میرے گھر میں میرے ساتھ بیٹھے, کیونکہ وہ اس نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ میں دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں اور جو کوئی میری آواز سن کر کھولے گا میں اس کے ساتھ اس کے اندر آ جاؤں گا, اس کے گھر کے اندر آ جاؤں گا, اس کے اندر آ جاؤں گا. ہاللیلویا. تو یسوع کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ he doesn't want to stay in the heaven. اس نے کیا کہا تھا کہ ایک بپتسمہ اور بھی ہے. کون سا بپتسمہ؟ آگ کا بپتسمہ. اور میں کتنا ہی کیا ہی خوش ہوتا کہ اگر وہ بپتسمہ ہو جاتا. آگ پوری دنیا میں لگ چکی ہوتی. اگر کوئی ایگر ہے اس دنیا میں سیکنڈ کمنگ کا, سب سے ایگر کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. Because he is the groom and he wants to, he loves his bride, اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی دلہن کو جلدی سے جلدی آ کر لے لے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ دلہن ہی ایگر نہیں ہوتی کئی دفعہ. جیسے ہم غزل الغزلات کی کتاب میں پڑھتے ہیں, اس نے کہا کہ اس نے ناک کیا. میرے ساتھ دیکھیں یہ آیتیں, سانگ آف سولومن یا سانگ آف سانگز, اور اس کا 5واں باب, یہ میرا آیتیں میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھائی, میں دوبارہ پڑھا دوں. اس کی دوسری آیت لکھا ہے کہ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. اندروں سی بڑی روحانی ہے. کہتے ہیں بہت مزہ آیا عبادت کا, بہت مزہ آیا, آج بہت انوائنٹنگ تھی, بہت مزہ تھا. لیکن کیا ہے کہ میں سوتی ہوں میرا دل, آپ کو کیا پتا میرے دل کے کیا اندر ہے؟ ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں تانوں بھی پتا, ساڑھے اندر چیک کرو, خدا نے اندر دیکھنا ہے. لیکن کیا ہے کہ ریئل اس کی حالت کیا ہے کہ میں سوتی ہوں, میں سوتی ہوں. بائبل میں لکھا ہے کہ جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں. میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے کہ میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ, میری پیاری, میری کبوتری, میری پاکیزہ. اب وہ کتنا پیار اس کو کر رہے ہیں. اس نے اس کے لیے کیا کیا نام سوچے, کیا کیا ناموں سے وہ بلاتا ہے, نئے نام سے. کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے, میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں. دیٹ مینس ہی ہیز کم, ٹریول کر کے وہ آیا ہے. ٹھیک ہے نا, دور کا سفر کر کے وہ آیا. تو آگے سے کہتی میں تو کپڑے اتار چکی, اب کیسے پہنوں, میں تو اپنے پاؤں دھو چکی, اب ان کو کیوں کر میلا کروں. یعنی کہ وہ اپنی ظاہری راست بازی جو ہے وہ اس کو قائم رکھنا چاہتی ہے, اسٹیٹس کو جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہتی ہے, اپنا دکھاوا جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہتی ہے. لیکن لکھا ہے کہ محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا. اس نے کوشش بھی کی کہ وہ دروازہ کھل جائے کسی طریقے سے, لیکن پھر لکھا ہے کہ بالآخر اس کو ہوش آیا. جیسے لکھا ہے نا کہ جب شور مچا تو پھر ان کنواریوں کو ہوش آیا. انہوں نے کہا کہ او ساڈی تو مچھلیاں بند ہو رہی ہیں.
हाँ साढ़े को तेल ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसको जब जुम्बश हुई, लिखा है कि तब वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठी, लेकिन छठी आयत में क्या लिखा है कि अपने महबूब के लिए जब उसने दरवाज़ा खोला तो महबूब मुड़कर चला गया था। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई और मैंने उसको ढूंढा पर ना पाया, मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। सो अगेन वही बात आ गई, जब तक हम if we are not led by the spirit of Elijah, if we are not led by the mindset of restoration, हम जो है यीशु मसीह आसमान में रहेगा और ज़मीन पर नहीं आएगा। कलीसिया का क्या काम है, पर्सनल लेवल पे क्या काम है, अपनी ज़ात में हमें बहाली की रूह को मांगना है और इसके लिए हमने खुदावंद से मदद मांगी। जैसे मैंने कहा कि ये मुश्किल है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हम खुदावंद से अगर सिर्फ यही दुआ करते रहें कि खुदावंद तुम्हारी मदद कर, जस्ट हेल्प मी। और मैं कहना आजकल हम यही दुआ करते हैं, हम सिर्फ खुदावंद से ये कहते हैं ऐ खुदावंद तू हमारी हर उस चीज़ को बहाल कर जो कि कभी थी और इब्लीस ने जिसको छीनने की कोशिश की है। क्योंकि एक चीज़ याद रखें कि अगर आप इब्लीस के खिलाफ जंग नहीं कर रहे, दैट डजंट मीन कि इब्लीस आपके खिलाफ जंग नहीं करेगा। वो आपका दोस्त नहीं है। वो ऐसे नहीं कि चलो भाई एडिसन आप आज घर पे हैं, वो नहीं खेलने आए तो हम भी अब घर पे ही रहते हैं, जैसे इकल्ले खेलना खैर नहीं, ही विल कैरी ऑन फाइटिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। इब्लीस अपना काम जारी रखेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बहाली को मांगना है, स्पिरिट ऑफ रेस्टोरेशन को मांगना है। और क्या होगा अगर हम नहीं स्पिरिट ऑफ रेस्टोरेशन को मांगेंगे तो स्पिरिट ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगी, यानी कि फैला देने वाले। और आपको पता है कि डिस्पर्स किन को किया गया था, बाबल के बुर्ज पर लोगों को किया गया था, टावर ऑफ बेबीलोन पे, क्योंकि वो गुनाह के अंदर चले गए थे। तो गुनाह जो है वो बहाली का अपोजिट है, वो गिराता है और हमें रिस्टोर होना है, हमें बहाल होना है। और एक और चीज़ें भी बहाल होंगी, वो हैं खुदावंद की ईदें, ठीक है। खुदावंद की ईदें, सेलिब्रेशंस, खुदावंद के नाम से जुड़ी हुई चीज़ें, हर चीज़ जो थी वो बहाल की जाएगी, कुछ भी नहीं खुदावंद छोड़ेगा और हम वापस जो है वो बाग एदन की तरफ जा रहे हैं। हज़ार साल बादशाह में जाएंगे, टेंपल में जाएंगे, बाग एदन को बहाल किया जाएगा, हमें ज़िंदगी का फल दिया जाएगा, ज़िंदगी का पानी दिया जाएगा, हमारा जो है वो बाप के साथ रिश्ता जो टूटा था वो बहाल हो जाएगा, हमारा जलाली बदन बहाल हो जाएगा, हमें मजबूत कर दिया जाएगा। लेकिन द जर्नी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन, द जर्नी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, इट हैज़ टू स्टार्ट ऑन द पर्सनल नोट एंड देन द फैमिली नोट एंड देन द चर्च नोट, ठीक है। लेवल है ना डिफरेंट, पर्सनल लेवल, फैमिली लेवल, चर्च लेवल एंड देन फिर कंट्री लेवल और फिर बादशाही में। लास्ट वर्स आपके लिए पढ़ता हूँ, फैमिली लेवल का तो हमने पढ़ लिया। और बहाली के लिए जो टूल है हमारे पास क्या है, 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा तवारी 7 चैप्टर और उसकी वर्स 14, जो हमें स्टेप्स बताए गए हैं बहाली के लिए। मुश्किल है लेकिन मुमकिन नामुमकिन नहीं है। और मदद किसकी चाहिए, खुदावंद के पाक रूह की, ठीक है, खुदावंद की। इसको आप बार बार पढ़ें और इन कामों को करें तो खुदावंद बहाल करेगा। लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, क्या बनकर, खाकसार बनकर। खाकसार मीन्स कि मिट्टी पर बैठ जाएं, जैसे यूना नबी के दौर में हुआ था, ठीक है, टाट ओढ़ लिया, दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, यानी कि फॉल इन लव विद मी अगेन विद गॉड, और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। वापस अब उस वाले पाएं, इमाल की किताब एक्स चैप्टर 3 वर्स 19, लिखा है कि बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इसी तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। ज़रूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक वो सब चीज़ें बहाल ना की जाए। दोनों मैसेजेस में क्या है, तौबा, खाकसारी और रिकन्सिलिएशन, खुदावंद की तरफ वापस मुड़ना और गुनाहों का मिटाया जाना। जब तक ये काम नहीं होगा बहाली नहीं होगी। And if you want your blessings to be restored to you, ठीक है, कोई भी ब्लेसिंग, चाहे वो जिस्मानी हो, रूहानी हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, पर्सनल हो, किसी भी तरीके की ब्लेसिंग, हमें ये स्टेप्स लेंगे और फिर हम उन ब्लेसिंग को क्लेम करें
وہ ہمیں ریسٹور کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. خدا مند آپ کو برکت دے.